आज मैं आगाज कर रहा हूं अपनी तहरीके हकीकी आजादी की। मैं जब आपको इस्लामाबाद की कॉल दूंगा, हाथ खड़ा करके बताएं आप आएंगे। मैं एक ही चीज पे इन चोरों का शुक्र अदा करता हूं कि मुझे नियाजी कहते हैं। जब तक ये चोर जेलों में नहीं जाएंगे, इंशाअल्लाह इमरान खान इस मुल्क के लिए जहाद करता रहेगा इन चोरों के खिलाफ। अमेरिका, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है, हमें के साथ को हमें इम्पोर्टेड हुकूमत। तुमने हमारे ऊपर मेरे पे FIR काटी कि जनाब मैंने वहां, हमने जो मदीना में तुम्हें आवाजें लगी, हमने यहां से करवाया था। बेशरम लोगों, झूठे लोगों, मकारो, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम कहीं भी चले जाओ, सारी दुनिया में चले जाओ, जिधर पाकिस्तानी है, तुम्हें एक ही आवाज आएगी, चोर, और एक दूसरी आवाज आएगी, गद्दार, गद्दार और चोर। अगर मेरे किसी कारकुन को तुमने हाथ लगाया आगे, तो जिम्मेदार हम तुम थ्री स्टूजेस को भी ठहराएंगे और जो तुम्हारे हैंडलर हैं उनको भी जिम्मेदार ठहराएंगे। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज इमरान खान साहब ने तहरीक हकीकी आज़ादी के नाम से अपनी तहरीक का आगाज़ कर दिया है। आज इस हिस्से में उनका ये पहला जलसा था और इसके बाद ये पहला जलसा जिसका आगाज़ बियावाली से हुआ है, और इसके अलावा उनके 20 तारीख तक मुख्तलिफ़ शहरों में जो जलसे हैं वो प्लान्ड है। अब तहरीक इंसाफ ये समझती है कि वो इन जलसों से इतना प्रेशर क्रिएट कर पाएगी कि 20 मई के बाद जो है वो हालात बदल सकते हैं। शेख रशीद साहब भी दावा कर रहे हैं कि इलेक्शंस की तरफ हालात जा सकते हैं, और इमरान खान कहते हैं कि इससे पहले अगर आप अनाउंस कर दें, वरना हम जो है वो इसके अलावा जो है वो अगले मरहले में जाएंगे और इस्लामाबाद के लिए कॉल दे देंगे। अब ऐसी सूरत हाल में नून लीग ने भी अपने जलसों का आगाज़ कर दिया है। अब नून लीग जो है उसके जलसों का मकसद क्या है? ये एक अहम सवाल है। क्या अगले इंतखाबात की तैयारी के लिए जलसे शुरू किए गए हैं, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है या जो जलसे हैं उसको थोड़ा सा काउंटर करने के लिए या उसके असर को कुछ ज़ायल करने की सियासी एफर्ट है ये जो मरीम साहबा की तरफ से और PMLN की तरफ से की जा रही है। दूसरा, आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस जो इलेक्शन कमीशन के पास है उस पर भी समाअत का आगाज़ हो गया है मुनहरफ अराकीन के हवाले से। अगरचे ये वफाक और पंजाब के मुनहरफ अराकीन का मामला टेक्निकली मुख्तलिफ है, क्योंकि वफाक में हम ये देखते हैं कि वहाँ तहरीके इंसाफ के जो मुनहरफ अराकीन हैं उन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया था, तो उस तरह से उनके ऊपर डिफेक्शन शायद ना लगे, लेकिन पंजाब में मामला दूसरा है। तो क्या होने जा रहा है? तहरीक इंसाफ के वकील ने आज वक्त मांगा, मंगल को इसकी समाअत होगी, वो जवाब देंगे, लेकिन मुनहरफ अराकीन ने अपना जवाब जमा करा दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम तो तहरीक पर जो MNAs हैं उन्होंने कहा कि हम तो तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, हमने तो कोई वायलेशन अभी की ही नहीं है। इस आर्गूमेंट को कैसे कबूल किया जाएगा और क्या सूरत हाल रहेगी, तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ औरिया मकबूल जान साहब मौजूद हैं, सरकार बहुत शुक्रिया औरिया साहब, खुश आमदीद। शैला रज़ा साहबा मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। औरिया साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, इमरान खान साहब के जलसे हैं एक जिसको नाम दे रहे हैं तहरीक हकीकी आज़ादी, आप कितना असर इनमें देखते हैं आने वाले दिनों में? और जवाब में जो PMLN ने अपने जलसों का आगाज़ किया, टक में आज मरीम साहबा खिताब करेंगी, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, 77 में जिस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ मूवमेंट शुरू हुई थी, तो लाहौर में एक भट्ट साहब होते थे, लाहौर शहर के इंचार्ज, मैं नाम नहीं लेता, बुजुर्ग आदमी है, तो उन्होंने एक जुलूस निकाला था, और वो जुलूस जो था वो रतन सैन में से चलता हुआ यहाँ जब आया था, तो भुट्टो साहब ने उनको बुला लिया और उन्होंने कहा कि तुम मेरे दुश्मन हो या दोस्त हो, एक मूवमेंट थी वो चल रही थी, तुम अगर इस मामले के अंदर बीच में आओगे तो तुम बुनियादी तौर पर हुकूमत के लिए मुश्किलात बनाओगे, क्योंकि सड़क सड़क सारी सूरत हाल बनेगी। तो भुट्टो साहब की बात तो शायद इस तरह नहीं मानी गई कि चौथे पांचवें जलसे के ऊपर हुआ यह था कि रतन सैनमा से उसी भट्ट साहब के हवारियों ने फायरिंग कर दी और अवाम जो थे वो खड़े होकर ऊपर चल गए और उन्होंने रतन सैनमा से फायरिंग करने वालों को उतार के नीचे फेंक दिया, और फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रही मूवमेंट। मैं आपको एक बात बताऊं, ये हुकूमत को जो भी मशवरा दे रहा है काउंटर करने का, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अपोजिशन, आप कल तक इमरान खान जो भी था हुकूमत में था, उसके खिलाफ जलसे करते थे। एक हुकूमत डिफरेंट एज पे होती है,
ہم نے ساری عمر زندگی میں جلسے کنٹرول کیے ہیں، جلسے بنائے ہیں، جلسے اٹھائے ہیں، نکالے، سیاست میں بھی رہے ہیں، ایڈمنسٹریشن میں بھی رہے ہیں. تو یہ جس نے مشورہ دیا ہے مریم نواز صاحب کو، انہوں نے اس کو ایک بیوقوفی کا مشورہ دیا ہے کہ آپ کتنا بھی کچھ کر لے گورنمنٹ کے بارے میں یہی ہوتا ہے کہ جناب پٹواری اور وہ لے کے آ گئے اور یہ لے کے آ گئے اور فلاں لے کے. ہمیشہ عمران خان پہ بھی الزام بھی لگتا کہ سرکار کرتی تھی، پیپل پارٹی میں بھی لگتا رہے گا، جب کچھ کرتا رہے گا. آپ کی وہ مورل پوزیشن نہیں بن پاتی جو ہونی چاہیے کبھی بھی. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جلسہ آپ نے جس شہر میں کرنا ہوتا ہے اس شہر کے لوگ جانتے ہوتے ہیں کہ کراؤڈ کون سا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیسا آیا ہے، اور بڑی آسانی سے اس کو نتار کے دیکھ لیتے ہیں. تو ایک تو میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو جلسے سنبھالنا چاہیے، موومنٹ سنبھالنی چاہیے، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور کام کرنے چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر حکومت بھی جیسے پی ایم ایل این بھی جلسے کرے گی تو یہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے عمران خان کی تحریک میں، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ کنفیوژن پیدا ہوگا نا، کہیں نہ کہیں لڑائی ہو سکتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے، ایک جلسہ ہو گیا، آپ تو ایڈمنسٹریشن کو تھکا دیں گے نا. آپ کے پاس 4,70,000 ہے پوری پاکستان کی ایڈمنسٹریشن کے اندر پوری ڈپلائبل فورس، اس میں سے 1,60,000 کے قریب آپ ڈپلوائے کر سکتے ہیں. 1,60,000 میں اگر 200 لوگ جو ہیں پورے پاکستان کے اندر 200 جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے جلوس بھی نکلیں تو 10 لوگ آتے ہیں پولیس والے. نہ آپ تھانہ خالی کر سکتے ہیں، نہ آپ جناب جیل سے بندے نفری اتار سکتے ہیں، نہ ہائی کورٹ سے اتار سکتے ہیں. آپ تو اسٹینڈ اسٹل کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر کنٹریبیوٹنگ ٹو دی تھنگ. اب مجھے نہیں پتا ان کا مسئلہ ہے، ان کو جنہوں نے مشورہ دیا ہے وہ سازنا. مجھے لگتا یہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایک الیکشن کا ٹیمپو بنا رہے ہیں تو ہم بھی ٹیمپو بنا. تو بہتر یہ ہے کہ چھوڑو گورنمنٹ، چھوڑو میدان میں اترو، دونوں برابر آ جائیں گے، وہ بھی برابر ہوگا، آپ بھی برابر ہوگے، آپ کے الیکشن لڑو. لیکن اگر یہ چلتا رہا تو اگر قتل ہوا تب بھی گورنمنٹ کے کھاتے میں جائے گا، افراتفری ہوئی تب بھی گورنمنٹ کے کھاتے میں جائے گا، جلسہ الٹا تب بھی گورنمنٹ کے کھاتے میں جائے گا. یہ تو طے ہے نا، کیونکہ آپ نے ایڈمنسٹریشن کرنی ہے نا، کسی اور نے تو نہیں کرنی وہاں پر. ٹھیک، صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. شیلا صاحبہ، آپ یہ نون لیگ کے جلسوں کو کیسے دیکھ رہی ہیں، اور کیا اس بات کا بھی امکان ہے کہ آئندہ دنوں میں پیپلز پارٹی بھی شہر اپنے جلسے کرنے لگے؟ سب سے پہلے تو اسد آپ کو اور عوریہ صاحب کو میرا اور تمام دیکھنے والوں کو بھی میرا سلام ہو. کافی عرصے بعد عوریہ صاحب کے ساتھ پروگرام ہو رہا ہے، سالوں بعد. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ 14 سال ہے گورنمنٹ کا، اور 14 سال عام طور پر جو ہوتا ہے وہ اس میں الیکشن کیمپین شروع ہو جاتی ہے، اور یہ رائٹ ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا. اور عمران صاحب بھی جب ایز گورنمنٹ جلسے کرتے تھے تو لوگ ان سے یہی کہتے تھے کہ آپ کا کام ہے پرفارمنس دینا، اپوزیشن کو کرنے دیں. اب اگر پی ایم ایل این کی طرف سے جلسے ہو رہے ہیں، کیونکہ کافی عرصے پی ایم ایل این عطاب میں ہی تھی، نہ نواز شریف صاحب تھے، شہباز شریف صاحب بھی اس طرح ایکٹیو نہیں تھے. مریم صاحبہ بھی سمجھتی ہیں کہ ان کی پارٹی کو اس وقت ایک ضرورت ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ایک تاریخ میں ایک ہی شہر میں جلسہ نہ ہو. باقی خیر ہے اور ٹھیک ہے، لگے رہے. صحیح ہے. چلیں آپ سمجھیں کہ جلسے، لیکن یہ جو جلسے ہیں یہ الیکشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں معاملات کو، یا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن تو اپنے وقت پر ہی ہونے ہیں 1.5 سال کے بعد؟ شیلا صاحبہ دیکھیے، اگر اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی چاہیں تو الیکشن کمیشن نے جو ہے کورٹ میں رپلائی کیا ہے کہ اس وقت وہ ریڈی نہیں ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اگر وہ اپنا کام جلدی کر لیں تو بہت اچھا ہے. اور یہ اس وقت جو حکومت ہے اس کو کچھ ریفارمز کرنی ہے، ان کو بھی اپنے ریفارمز کی طرف جانا ہے. اور سنا یہی ہے کہ 10 یا 12 مئی کو نیشنل اسمبلی کا سیشن کال ہوا ہے، اور اس میں باقاعدہ جیسے کہ پہلے الیکشن ریفارمز کمیٹی بنائی گئی تھی، ایسے تمام پولیٹیکل پارٹیز سے لے کے کمیٹی بنائی جائے گی، اور وہ سنجیدگی سے اپنا کام کریں گے اور ایک رزلٹ دیں گے. اور پھر یہ ان کا اپنا رائٹ ہے کہ وہ کس وقت الیکشن ٹائم پہ ہی کرواتے ہیں یا الیکشن کمیشن کے ریڈی ہوتے ہی کرا لیتے ہیں. اور لیکن ان کو کمپیل تو نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی آئینی حکومت ہے نا یہ بھی.
تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر آدمی کا اپنا طریقہ کار ہے. عمران صاحب کا اپنا طریقہ کار ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں زیادہ مزاحمتی ہو کے تمام اداروں پہ زور دے دوں گا, لیکن ایک ادارہ عدالت میں کھڑے ہو کے یہ کہہ چکا ہے کہ اس کو ٹائم چاہیے. جی بالکل صحیح ہے. اور یہ صاحب, اب یہ اگر الیکشن کمیشن نے کہہ ہی دیا اور عدالت میں کہہ دیا کہ ہم نہیں کرا سکتے الیکشن, ابھی کم از کم 4 مہینے جو ہے وہ 3 مہینے ہمیں چاہیے حلقہ بندیوں کے لیے, پھر الیکشن کے لیے چاہیے تو یہ 6 مہینے کا وقت درکار ہے, تو پھر کیا عمران خان صاحب کی تحریک جو ہے وہ کس چیز میں کنورٹ ہوگی؟ کیا یہ مومنٹم وہ اگلے 6 مہینے تک برقرار رکھ پائیں گے؟ دیکھیں, مومنٹم جو ہے نا وہ اس کا میرا اندازہ یہی ہے کہ یہ 2-1.5 مہینہ ان کے پاس ہے. اگر اس ٹیمپو کو وہ آگے لے گئے تو یہ بڑی آسانی سے کنورٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ انپریسیڈنٹڈ وہ دن تھا جس دن انہوں نے رات کو لوگوں کو نکال لیا, ناٹ ان پاکستان بلکہ آؤٹ سائڈ پاکستان بھی. اب یہ کتنے دیر تک اس کو کیش کرتے ہیں, کیسے اس کو لے کے جاتے ہیں, اس کو ایک کہتے ہیں فٹیک, جسے کہتے ہیں ایجوکیشنل فٹیک, پولیٹیکل فٹیک. تھکن ہو جاتی ہے لوگوں کے اندر, ایک عرصے تک ایک بار مایوسی سی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ نکل تو نہیں رہا. اور اس کا ایک بہترین طریقہ دنیا کے اندر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگنور کرو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ نے اگر جلسہ شروع کر دیا تو وہ عمران خان صاحب کو کنٹریبیوٹ کریں گی اس سارے معاملے کے اندر, اس رفٹ کو وہ اس کو زندہ رکھیں گی اس سارے معاملے کو. اور وہ جب برابر پہ آئے گا تو پھر تو فٹیک نہیں آتی. ہوتا یہی ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں تو وہ ایک فٹیک ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جلسے ہو رہے ہیں چلتے رہے. آپ بتائیے 1986 میں جب بے نظیر بھٹو تشریف لائے تھے یہاں پر تو ایک بہت بڑا ٹیمپو بنا ہوا تھا. اچھا, اس کو ضیاء الحق بڑا تیز آدمی تھا, ضیاء الحق نے اس کو بڑے آرام سے ان کو جلسے کا, مجھے یاد ہے کوئٹہ میں ہوتے تو کوئٹہ میں جو ڈی آئی جی ہوتا تھا اس کی وہ ایس پی اس وقت ہوتا تھا بلکہ ہمایوں جوگے سے, وہ گاڑی کو آگے ایسکورٹ دے رہا تھا, پرائم منسٹر پروٹوکول دیا, وہ جلوسے ہوتے رہے یہاں تک کہ ایک لیول آ گیا تھا کہ بڑی سیریس تھنکنگ شروع ہو گئی تھی کہ ایک اس بندے نے جس طرح کا ایک ٹیمپو بنا لیا ہے, ہم اس کو ہوا زیادہ بھر نہیں سکتے, آہستہ نکلتی چلی جا رہی ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے آپ موومنٹ کو زیادہ کھینچ نہیں سکتے. اب اگر آپ بھی اس میں اتر آئے, میں صبح سے یہی سوچ رہا تھا نواز صاحب کے فیصلے سے, آپ بھی اس میں اتر آئے تو ہوگا یہی کہ پھر تو اکھاڑا قائم رہے گا نا. تو یا تو آپ نے اکھاڑے میں جلدی اترنا ہے تو تب تو ٹھیک ہے اتریں, اور اگر آپ نے نہیں اترنا, اگر آپ نے پورا سال پورا کرنا ہے تو پھر یہ جو کال اب اسلام آباد کے لیے دی جا رہی ہے, اب ظاہر ہے یہ تو آخری حربہ عمران خان صاحب استعمال کر رہے ہیں نا, کال دیں گے پھر وہاں بیٹھیں گے دھرنا دیں گے, اور بہت ابتدا میں ہی وہ یہ کال دینے جا رہے ہیں, یعنی ابھی ان کی تحریک شروع ہی ہوئی ہے. تو اس سے آگے کیا ہوگا؟ مطلب یہ تو پھر آخری پتہ ہے جو عمران خان کھیلنے جا رہے ہیں. دیکھیں, شہلا رضا صاحبہ کی گورنمنٹ تھی, 124 گھنٹے دھرنا ہوا, دھرنا فٹیک میں بدلا کہ نہیں بدلا؟ کتنے جلسے کیے پیپل پارٹی نے اس زمانے کے اندر, کتنے لوگ آئے تھے مقابلے کہ ہم دھرنا کراچی میں دے دیتے ہیں, ہم کے پی کے میں تھی نا حکومت ان کی, وہاں جا کے دیا جا سکتا تھا. دیکھیے پولیٹیکل ایک ایکومن ہوتا ہے کسی چیز کو آگے ہینڈل کرنے کا. اب مریم نواز صاحبہ بنائے طور پر ان کو اچھا لگتا ہے, نہیں ان کو جلسہ میں ان کو واہ واہ ملتی ہے, نوجوان تو نہیں میں کہہ سکتا, لیکن بیسیکلی ان کے اندر جوش وہی ہے جو عمران خان صاحب والا جوش ہے, اور ویسے ہی وہ سارا ان کا ٹیمپو بنتا ہوا ہے. وہ اگر وہ زندہ کریں گی اس تحریک کو اگر مزید اس میں اترتی ہیں, وہ اس تحریک کی تھکن میں اضافہ نہیں کریں گے, بس کی تحریک کو مستقل چارج کرتی رہیں گے, آج یہ کھڑا کل وہ کھڑا, کل اس کے کم اس کے زیادہ, اس کے یہ اس کا الزام اس کے الزام. آپ سوچیں, میں سامنے بات نہیں کرنا چاہتا, شہلا رضا صاحب کی پارٹی جو ہے اس نے جس طریقے سے ایک پولیٹیکل بیہیو کیا تھا, آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت آیا تھا کہ عمران خان صاحب کا پورا میدان اور پنڈال سے رات کے وقت سجتا تھا, باقی خالی ہو چکا ہوا تھا. یہ ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے یہ تحمل کا کام ہوتی ہے, بردباری کا کام ہوتا ہے, بہت دیر تک آگے جا کے جیسے کہتے ہیں سکون کا. ہمارے ہم جب ایڈمنسٹریشن میں آئے تھے تو ہمیں کہا تھا دیکھو سینے پہ برف رکھ لو تاکہ ہر چیز یہاں پر ٹھنڈی ہوتی جائے, اور آپ بھی خود ڈائی ڈاؤن ہوتے. 4 نعرے لگتے ہیں, 5ویں نعرے میں کام ختم ہو جاتی. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. شاہد صاحب, اب یہ جو اسلام آباد میں عمران خان کال دینے جا رہے ہیں,
اس پر آج انہوں نے یہ بھی کہا, اور شیخ رشید صاحب تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کو خطرہ ہے کہ یہ پرتشدد مظاہروں میں تبدیل ہو سکتا ہے. آج عمران خان صاحب نے کہا میرے کسی بھی کارکن کو کچھ ہوا تو پھر اسلام آباد کی کال میں جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ دار آپ ہوں گے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے روکنے کی کوشش کی, اور پھر وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس میں خواتین آئیں گی. آپ کی کیا سمجھتی ہیں کہ حکومت کو اجازت دینی چاہیے تمام لوگ آئیں, اسلام آباد میں آئیں, دھرنا کریں, لانگ مارچ کریں, جو بھی کرنا چاہتے ہیں, یا اس کو روکا جانا چاہیے؟ جیسے کہ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب خیبر پختونخوا سے آ رہے تھے قافلے اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کے لیے, تو آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی تھی ان پر, جو ہے وہ کافی پرتشدد مظاہرے میں تبدیل ہو گیا تھا اور پرویز خٹک صاحب کو واپس جانا پڑا تھا. اچھا دیکھیں, کوئی بھی ایسا پروٹیسٹ جو کہ آئین کے دائرے میں ہے اس کو نہیں روکا جا سکتا, اور کوئی بھی ایسا ایکٹ جو کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرے اس کو تو ظاہر ہے روکنا حکومت کو اپنے ریٹ قائم کرنا ہے. جو شیخ رشید صاحب کے بیانات ہیں آج بھی, اور جب اس وقت دھرنا تھا جلاؤ گھراؤ آگ لگا دو, وہ عجیب سے ہیں, اور میں نہیں سمجھتی کہ ان کو اس طرح کے بیانات دینے چاہیے کہ آگ لگا لیں یا لاشیں گریں گی, خونی ہوگا, یہ طریقہ نہیں ہے. اور لیکن سب کو معلوم ہے کہ چاہے نواز شریف صاحب کا زمانہ ہو, پرویز مشرف کا ہو, یا عمران صاحب کا ہو, ان کا یہ بیان تو بہرحال ہر ایک کے ساتھ چلا ہے کہ وہ چٹان کی طرح ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اب وہ تو چٹان ہے, پیچھے سے مندر بدل رہا ہے, وہ اپنے آپ کو زیادہ سخت چٹان بنا کے یہ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ شیخ رشید صاحب کو ان بیانات سے اعتراض کرنا چاہیے. اور یہ ٹھیک ہے, عمران صاحب کال دے رہے ہیں, جب وہ خواتین بلا رہے ہیں, بچے بلا رہے ہیں, تو ان کو معلوم ہے کہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں کی حفاظت کریں, اور حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب تک وہ ایک جمہوری طریقے سے وہاں پہ آ کر بیٹھتے ہیں, لیکن اگر وہاں پر آ کے کوئی غیر آئینی مطالبہ کریں گے تو پھر اس کا حشر وہی ہوگا کہ وہ کہیں گے میں لعنت بھیجتا ہوں پارلیمنٹ پہ, اور انہی کے جو ہیں شاہ محمود قریشی آ کے کہیں گے کہ میرے لیے کعبے کی حیثیت ہے. پھر اس طرح سے چیزیں ہوں گی. تو عمران صاحب کو بھی میں سمجھتی ہوں کہ ان کے پارٹی کے جو ذمہ دار لوگ ہیں جب وہ آ رہے ہیں تو ایک بیانیہ بنا کے اچھا دینا چاہیے, ایک اچھی چیز کے ساتھ آنا چاہیے, کیونکہ وہاں آ کر آپ اگر یہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ الیکشن کرائیں, تو وہ تو 7 منتھ کہہ دیا ہے انہوں نے, چلے 1 مہینہ گزر گیا, 6 مہینے, اور ویسے بھی جو حکومت ہے اس کا یہ جمہوری حق ہے کہ وہ اپنے ٹائم پہ کرائے الیکشن, یا پہلے کرائے جب ڈیسائیڈ کرے. تو یہ اب عمران صاحب کو ایک میچور پولیٹیشین کا کردار ادا کرنا چاہیے. وہ پہلے ایز لیڈر آف دا اپوزیشن ہی تھے, ایک اپوزیشن پارٹی کے لیڈر کی حیثیت سے وہاں آئے تھے, پھر ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے وہ رہے, اور اب جب وہ پھر ایک اپوزیشن کو لیڈ کر رہے ہیں تو ان کو یہ میچورٹی آنی چاہیے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام جو ہے وہ ملک کے حالات کو ہر حال میں بہتر کرنا ہے, ایز اپوزیشن بھی. اب اگر ان کے بیانات جو بہت عجیب سے ہیں کہ جب تک 2/3 میجورٹی نہیں ہوگی تو پھر ہم کہیں گے دوبارہ الیکشن کرائیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. تو میری سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ بیانیہ کس طرح سے امریکہ کا بنا رہے ہیں. فواد چودھری, شیخ رشید اور خود عمران صاحب نے جو ایک ریڈ ٹی شرٹ میں اسٹیٹمنٹ دیا ہے, وہ اس میں اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کے اداروں سے تعلقات خراب ہوئے ہیں. تو میں دیکھتے ہیں کہ آگے یہ کس طرح چلتا ہے, لیکن امریکن بیانیہ ذرا صحیح ہے. یہ سب بات آپ کی بڑی اہم ہے, مگر یہ آپ نے, مگر اس میں عمران خان کی شرٹ کا ریڈ ہونا کیوں سگنیفیکنٹ ہے؟ وہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ ان کا نہیں, میں دیکھیں کلر پہننا ہر ایک کا رائٹ ہے, یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ بڑا ایک اسپیسیفک انٹرویو ہے جس میں ان سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ آپ کے تعلقات, کیونکہ انٹرویو مستقل آگے پیچھے ہو رہے ہیں, تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں میں ان کی سلیکشن پہ یا کلر کی سلیکشن پہ میں طنز نہیں کر رہی, اور میں یہ والے طنز نہیں کرتی اور نہ کروں گی. اب میں بھی میچور ہو گئی ہوں. صحیح ہے, صحیح. چلے ایک چھوٹا سا بریک لے لیتا ہوں, بریک کے پاس آتے ہیں تو مزید بات چیت کرتے ہیں. دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن میں بڑا امپورٹنٹ کیس شروع ہو گیا ہے, اس میں کیا ہونے جا رہا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
دوبارہ آپ کو خوشامد کہتے ہیں. اوریہ صاحب, ابھی ریڈ شرٹ کی بات ہو رہی تھی تو مجھے عمیر نجمی کا شعر یاد آ رہا تھا جس میں جو کہا انہوں نے کہ میرا لاشا بہاؤ ورنہ لحد مقدس مزار ہوگی, یہ سرخ کرتا جلاؤ ورنہ بغاوتوں کا علم بنے گا. تو یہ بغاوتوں کا علم ہے یا سرخ شرٹ ہے یا کیا ہے, اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, میں بنیاد طور پر سائیکالوجسٹ ہوں. ہمارے بزرگ دوست تھے ہمارے بزرگ دوست تھے نواب اکبر بگٹی صاحب. ان کو بڑا شوق تھا مختلف قسم کے نا بلوچی کڑائی والے جوتے, اور 20-20 لاکھ کی تو چادر وہ وہاں سے شاہتوت کی وہ منگایا کرتے. تو ایک دن بیٹھے بیٹھے تو مجھے وہ چھوٹے کہتے چھوٹے یہ تم کیوں ہنس رہے ہو اس کو دیکھ کے. انہوں نے ایک ڈبی, میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایڈولیسنس لیول کی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ اچھا لگتا ہے. آپ ویسے ماشاءاللہ آپ اتنے خوبصورت آدمی ہیں اور بولتے خوبصورت ہیں, آپ کو ان چیزوں سے نکل جانا چاہیے. جو میرے جیسا نوجوان آدمی سوچے کہ میں کس رنگ میں اچھا لگتا ہوں اور کس چیزوں میں اچھا لگتا ہوں. عمران خان صاحب کے اندر ایک نارسزم ہے, اپنے آپ کی خود پسندی ان کے اندر ہے, تو اس میں ان کو جو شرٹ اچھی لگتی ہے وہ اپنے پہنتے ہیں. وہ خاص طور پہ میں ابھی پچھلے 2 دن پہلے وہ خواب, اب دیکھیں کچھ عرصے سے انہوں نے ٹریک سوٹ میں آ گئے ہیں اور وہ ایک اسپورٹس مین جو وہ چیز جو ہے وہ پیدا کر یہ ہوتی ہے. اور ظاہر بات ہے ان کا کراؤڈ جو ان کو پسند کرتا ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے, وہ بھی اسی طرح ان کو پسند کرتا ہے, تو ان کو حق حاصل ہے. ہر صحیح. چلے میں یہ تو سبیل تذکرہ گفتگو ہو گئی. میں ادھر آنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن کے معاملے پر. امجد نیائی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. امجد نیائی صاحب, مختصراً ذرا آج چونکہ جلسہ آپ کے اپنے علاقے میں تھا, آپ کے شہر میں تھا, تو یہ بتائیے کہ جلسہ کیسا ہوا ہے, آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق تھا؟ ایک تو اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا. دوسرا, آج جو الیکشن کمیشن میں منحرف اراکین نے اپنا جواب جمع کروایا اور اس پر شروع ہوا ہے, سماعت شروع ہوئی ہے, یہ انہوں نے تو کہہ دیا صاف صاف اپنے اس جواب میں کہ ہم نے تو پارٹی چھوڑی نہیں ہے, ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم نے تو پارٹی کی کوئی وائلیشن کی ہی نہیں ہے, نہ ان کے خلاف ووٹ ڈالا ہے اپنی پارٹی کے خلاف, نہ عمران خان کے خلاف ووٹ کاسٹ کیا ہے. تو ہم پر کس طرح سے یہ ڈی سیٹ ہونے والا ہے 63 یہ کیسے متحرک ہوگی, کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج میاں والی نے ایک دفعہ پھر بتایا پوری پاکستان کو, دنیا کو, اور جس بڑی تعداد میں سمجھے لاکھوں کے تعداد میں لوگ نکلے اور چارج جلسہ تھا, گرمی تھی, اس کے باوجود بھی انہوں نے محبت کا اظہار کیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید پھر ہم اس کو خود اپنا ریکارڈ بھی نہ توڑ سکے, اتنا بڑا جلسہ تھا. کوئی خاص وجہ تھی کہ اس کو دن میں رکھا گیا؟ دیکھیں اس لیے نا کہ پتہ چلے نا دن کی روشنی میں, جو لوگ رات کی تاریکی میں جلسے کرتے ہیں نا ان کو بتائیں گے نا, ہم رات کے 12 بجے وہ عدالتیں کھولتے ہیں, ہم نے دن کی روشنی میں جلسہ کیا اور ان کو بتایا کہ انصاف کرو, لوٹوں کو مت سپورٹ کرو. کب تک آپ نیوٹرل رہیں گے, کب تک آپ لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے رہیں گے؟ اور یہ جو لوٹے ہیں نا جنہوں نے جواب جمع کرایا ہے, یہ سندھ ہاؤس میں کوئی چورن کھانے گئے تھے, وہاں پہ یہ خود کہہ رہے ہیں, اور آپ نے ان کی کئی ویڈیوز نے آپ نے دیکھی ہوں گی جس میں یہ کئی طرح کی جو ہے وہ اتنی گھٹیا ترین یہ زبان استعمال کرتے نظر آئے پاکستان تحریک انصاف کے, اور یہ تو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے. آج ان کو مرد بنے نا اور کہیں نا ایکسپٹ کریں, یا پھر استعفیٰ ابھی تک نہیں دیا, کہتے تھے کہ ہم تو استعفیٰ دیں گے, وہ بھی نہیں دیا. تو غیر اخلاقی حرکت تو سب سے بڑی کی ہے, اور 63 پہ اوپر عدالتیں آئے نا, اس کو آپ فیصلہ کریں. آپ تو کہتے ہیں کہ ہم 24 آور انصاف دیتے ہیں, تو انصاف کہاں گیا؟ نہیں, مگر نیائی صاحب اس میں یہ ہے کہ سندھ ہاؤس میں بیٹھنے سے یا دوسری جماعتوں, سر سن لیں نا, سندھ ہاؤس میں بیٹھنے یا دوسری جماعتوں کے ساتھ آئندہ انتخابات میں جو ٹکٹس ہیں وہ لینے سے متعلق اگر گفتگو ہوئی اور ذہن بھی بن گیا, ارادہ بھی کیا کہ اگر ووٹ ہمیں ڈالنا پڑا تو ہم اپنی پارٹی کے خلاف ڈالیں گے, لیکن ڈالا نہیں, تو قانون کی نظر میں کیا ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے نہیں کھڑے ہوئے, ہم نے تو استعفیٰ دے کے جمع کرا دیے تھے جی, ڈپٹی اسپیکر صاحب نے ایکسپٹ بھی کر لیے جی. اب آج آپ کیوں بھاگ رہے ہیں نا, آج آپ لوٹوں کے ساتھ پنجاب میں گورنمنٹ بنا رہے ہیں, ہمارا ووٹ ہماری پارٹی کا, اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا, چوری کی گئی, غداری کی گئی, امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی, تو وہ کس کے ساتھ کھڑے؟ آپ نے تقریریں کی, آپ تو پھر آپ کا حق بنتا ہے, آپ میں اتنی اخلاقی جرات ہونی چاہیے نا کہ آپ ریزائن کریں یا مانیں, ایکسپٹ کریں کہ ہم نے غداری کی ہے. اور مطلب لوگ آپ ان کو دیکھیں
یہ جو عید گزری ہے لوٹوں کو لوگوں نے عید بھی نہیں پڑھنی تھی. ہاں صحیح ہے، لیکن سر چلیں اس پر میں آپ سے مزید بات کرتا ہوں کیونکہ ڈیفیکشن کلوز جو ہے یہ اس پر بہت بحث ہوئی ہے کہ تب ایکٹیو ہوگی جب ووٹ کاسٹ کیا جائے گا. میرے ساتھ سلمان نعیم صاحب موجود ہیں، رکن پنجاب اسمبلی. بہت شکریہ نعیم صاحب. یہ پنجاب کا معاملہ وفاق سے مختلف ہے. پنجاب میں تو ووٹ کاسٹ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے، آپ کے خیال میں ان پر کیوں ڈیفیکشن کلوز نہیں لگے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا. بالکل ووٹ کاسٹ کیا ہے اور جن پہ انہوں نے ڈیفیکشن کلاس کا ڈکلیریشن دیا ہے، دو طرح کے لوگ ہیں. اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ آزاد جیت کر آئے تھے اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف الیکشن لڑا تھا اور ان کے منشور کے خلاف الیکشن لڑا تھا. اور دوسری طرح کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر الیکشن لڑ کے آئے تھے اور انہوں نے جو ہے ڈیفیکشن کیا ہے. تو بالکل آج پہلی ہیئرنگ تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. انہوں نے جو ہے وہ ہم نے اس کی کاپی مانگی ہے جو انہوں نے ڈکلیریشن ہمارے خلاف دیا ہے. تو ٹیوزڈے تک کا ہمارے پاس ٹائم ہے. ہم انشاءاللہ ریٹن سٹیٹمنٹ ان کو دیں گے اور انشاءاللہ الیکشن کمیشن کو مطمئن کریں گے کہ ڈیفیکشن کلاز ہم پہ کیوں نہیں لگتا. اس کے کچھ لیگل ایشوز ہیں، وہ ظاہر ہے وہ لائرز ہی بیان کر سکتے ہیں. نہیں ویسے سلمان صاحب، لیکن آپ جو دو فرق بتا رہے ہیں، ایک وہ لوگ جو آزاد حیثیت میں لڑے تھے اور تحریک انصاف میں شامل ہوئے، یا دوسرے وہ جو تحریک انصاف کی ٹکٹ پر ہی آئے تھے. لیکن دونوں صورتوں میں جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیا اور ان کے پلیٹ فارم پر جا کے بیٹھ گئے، اب وہ پارٹی کی پالیسیز کے پابند تھے اور وہ اس کے خلاف ووٹ نہیں ڈال سکتے تھے. تو ڈیفیکشن کلاس تو دونوں پر یکساں طور پر لگے گی، چاہے وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر آئے تھے چاہے آزاد آئے تھے. مجھے یہ بتائیں، اگر میں اپنی بات ہی کروں اور آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا جواب میں اس طرح سے دے سکتا ہوں کہ پارٹی کو میں نے جوائن کیا آزاد حیثیت میں، جیت کر پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین کو ہرایا. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے پابند، پارٹی بھی تو کسی چیز کی پابند ہوتی ہے نا. پارٹی نے میرے 3 سال مجھے نااہل کروانے کے لیے کیس لڑا، میرے خلاف حامد خان صاحب پیش ہوتے رہے. پارٹی کی وائس چیئرمین نے میرے خلاف کیس کیا. تو پارٹی کسی چیز کی پابند نہیں ہے، ساری پابندی ہم پہ ہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی کے جو میرے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ غداری کی. مجھے صرف اس میں بتا دیں کون سی لاجک ہے ان کے پاس کہ پاکستان تحریک انصاف کو جب ہم جوائن کریں تو تب ہم محب وطن ہو جاتے ہیں، جب ہم پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑیں تو ہم غدار ہو جاتے ہیں. کون سا سرٹیفکیٹ ہے ان کے پاس جو یہ دیتے ہیں ہر کسی کو غداری کا؟ لیکن سلمان صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ٹیکنیکلی 63A کی تشریح میں اس کو ریڈ کرنے کے لیے جائیں گے نا تو اس میں یہ ڈیٹیلز نہیں ہیں کہ اگر آپ کی پارٹی نے آپ کے خلاف کیس لڑا یا آپ کو پارٹی سے کچھ رنجشیں ہیں تو آپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ آپ ووٹ کے خلاف کر سکتے ہیں. اور ہم ساری پابندیاں ہم پہ، اور نہیں پارٹی بھی پابند ہوگی تو وہ ایک علیحدہ کلوز ہوگی. یہ 63A میں یہ جڑا ہوا نہیں ہے. جی اس کو میں انشاءاللہ لیگلی اس کو میں الیکشن کمیشن میں لڑوں گا نا، اور میں اس بات کو ثابت کروں گا کہ کس طرح سے پارٹی نے ہمارے ساتھ کیا اور ہم اس کا جواب ہم نے. ایک سوال کا جواب اور دے دیں، پھر میں اوریہ صاحب کے پاس اور شیلا صاحبہ کے پاس جانا چاہتا ہوں. مجھے ایک سوال کا جواب دیں سلمان صاحب. وہ لوگ جنہوں نے ٹکٹ ہی پر الیکشن لڑا، آپ کی رائے اس پر کیا ہے؟ وہ تو ان پر تو ڈیفیکشن کلوز جو ہے وہ لگے گی کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے وہ خلاف گئے ہیں. جی بالکل، میری رائے شاید آپ کے ساتھ اتفاق کرتی ہو، لیکن اس کا جواب تو صرف وہی لوگ دے سکتے ہیں جو پارٹی ٹکٹ پہ الیکشن لڑ کے اور انہوں نے بعد میں ڈیفیکٹ کیا ہے. اس کا جواب بالکل وہ دے سکتے ہیں اور ان کو دینا بھی چاہیے. صحیح ہے. چلیں اوریہ صاحب ذرا یہ فرما دیجئے اب کہ اس ساری صورتحال میں آپ کیا فرق سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور جنہوں نے نہیں لڑا، دونوں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پر آ کے بیٹھے، کیا الیکشن کمیشن کو الگ الگ قانونی آنکھ سے دیکھے گی؟ میرے خیال ہے زیرو بھی فرق نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا وہ اپنے مفاد کو سوچ سمجھ کر اس میں داخل ہوئے تھے کہ نہیں. جب آپ ایک کلب کی ممبرشپ سائن کر دیتے ہیں تو پھر آپ اس کلب کے ممبر بن جاتے ہیں، آپ کو ساری کی ساری آپ پہ چیزیں لاگو ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں پارٹی جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیا کرتی، تو پارٹی کو چھوڑنے کا بڑا آسان طریقہ تھا. آپ چھوڑتے، جا کے کہتے میں ممبر سیٹ سے ختم چھوڑتا ہوں، میں چلا جاتا ہوں. پارٹی نے آپ کو روکا تھا، آپ رہیں. پارٹی نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اس کے ظلم برداشت کریں، آپ کی زیادتیاں برداشت کریں. کس نے کہا تھا؟ ایک سمپل کاغذ اور ایک ریزگنیشن پارٹی سے اور جاؤ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک ہے اس کی لیگل ویلیو. یہ 63A میرے سامنے کھلا پڑا ہوا ہے. ایک کا اسلام آباد میں چلو ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حصہ نہیں لیا سارا کچھ. یہ جہاں پر ہے کہ ووٹ اس کا بی کا آگے 1 2 3 کلوز ہے اس میں دیا گیا ہے. ایک ہے اس کی مورل اور اخلاقی ویلیو. آپ کو پتہ ہے پاکستان کی 70-75 سال کی تاریخ میں اب تک میں بتا رہا ہوں
जुगतू फ्रंट बना, रिपब्लिकन पार्टी बनी, मंजूर भट्टू की हुकूमत बेनजीर साहब के ज़माने में बनी, नकई के ज़माने में बनी, ये पहला चीफ मिनिस्टर है जो कि इन द बिगिनिंग लोटों के साथ इलेक्ट हुआ। अभी तक नहीं हुआ कोई, यानी तोड़ के वाया पार्टी से पार्टी पूरी की पूरी शामिल हो गई, चट्टा साहब की लीग शामिल हो गई, यानी अखलाकियात का लेवल था किसी किसी हद तक। आप पहले दिन ही अपनी स्ट्रेंथ को किसी दूसरे की पार्टी को तोड़ के बनाते हैं। शहबाज साहब थे, उनकी स्ट्रेंथ कम थी, उसमें हुआ यह था कि उन्होंने एक क्लॉज बनाई हुई थी मानिका साहब वाली, वो छोटी सी एक ग्रुप बनाया था, ग्रुप था, वोट नहीं दिया था उन्होंने, लेकिन स्ट्रेंथ के तौर पे रखा हुआ था। आप तो पूरे भाई किसने कहा, हमने कब कहा कि पार्टी की पाबंदी, बिल्कुल पाबंदी होनी नहीं चाहिए। आपको अच्छी नहीं लगती पीपल पार्टी अच्छी नहीं लगी, बिस्मिल्लाह रिजाइन करें, वापस पब्लिक पास चले जाएं। आप आए चले। दुनिया में जिन मुल्कों में भी जमहूरियत है, एक मिसाल मिलती है सिर्फ चर्चिल की, सही। और वो 1942 की इलेक्शन जीता था वो जंग, और उसने पार्टी तब्दील की थी, जंग जितवाई थी जंग अजीम दोम। लोगों ने कहा जहन्नम में जाओ तुम, हम तुम्हें लीडर नहीं मानते, इलेक्ट नहीं किया था उसको। आप खुद देखें कि मैं फिर मिसालें आपको सामने, जो पार्टी छोड़ के जाए उसकी हालत क्या होती है, जरा देख लीजिएगा। गुलाम मुस्तफा जतोई से लेके, हफीज पीरजादा से लेके, बाकी लोगों से लेके, आप देख लीजिएगा। इत्तेजाज हसन 77 में छोड़ गए थे, इनको पता है पब्लिक में नहीं जा सकते, इसीलिए ये इस तरह की मड़ा करते हैं, इसका का इनका वाला ले लिया, उसका ले लिया। ओ भाई अल्लाह के नाम लो, इस मुल्क की सियासत को पाक साफ बनाओ, पाक साफ होने दो। किसको नहीं पता कि क्या होता है। तो कोई 3 साल असदुल्लाह 3 साल हम ये सुनते रहे, हमें फोन आता है हम चले जाते हैं, हमें फोन आता है। ओ भाई आप एक छोटे से बच्चे हो, खवातीन हैं या बच्चे हैं, कमजोर है ना हमारे माशरे के लिए, दोनों कमजोर हैसियत में ना, आप कमजोर हो। आप तो 1.5-2 लाख वोट जीत के आए हो। हाँ चले, आपके पीछे पब्लिक मैंडेट है, सकती है पार्लियामेंटेरियन आपने फोन उठा लिया, आपने फोन वाले की बात मान ली, तो पीछे आम आदमी करेगा क्या। ठीक है, सही है। चलें शैला साहबा, ये आपकी वैसे इस पर राय क्या है, क्योंकि हम जब ये मामला 63A की तशरीह का सुप्रीम कोर्ट में गया था तो हम इस पर कानूनी राय मालूम करते रहे। नैयर बुखारी साहब की राय भी ये थी कि जब ये वोट कास्ट करेंगे तो डिफेक्शन लगेगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ ये मानती थी कि डिफेक्शन जब इन्होंने इरादा कर लिया तो डिफेक्शन हो गई, इनको वोट ही कास्ट नहीं कर सकते। लेकिन सबकी राय ये थी कि नहीं, जब वोट कास्ट कर देंगे तो डिफेक्शन लगेगी। इसका मतलब यह है कि पंजाब में जिन लोगों ने वोट कास्ट कर दिया उन पर तो डिफेक्शन लगेगी, उस पर तो अब क्या कानूनी प्ली लेनी चाहिए उन्हें। अच्छा जी, अच्छा, अब क्योंकि औरिया साहब बहुत जोश में आ गए थे तो थोड़ी लाइटर साइड पे भी जाना चाहिए। वो रेड कलर से ही शुरू करूंगी। मेरे वालदैन जो थे, जैसे जैसे हम बहन भाई बड़े हुए तो वालदा ने डार्क कलर पहनना छोड़ दिया और फादर ने जो है वो हेयर डाई छोड़ दिया, तो मेरा उनसे हमेशा इख्तलाफ रहा। तो कि ये आप क्या करते हैं, क्योंकि बच्चे कहते हैं हमारे वालदैन बूढ़े ना नजर आए, तो मैं इसको गलत नहीं समझती। और मुझ में असर शायद माँ का आ गया है कि अब थोड़ा लाइट कलर लेने लगी। मेरे हस्बैंड की जंग यही रहती है, तो मैं उस कलर को बुरा नहीं समझती, क्योंकि वो नुमाया हो रहा था तो इसलिए मैंने कहा। और क्योंकि वो पीटीआई के लोगों का कुछ पता नहीं, मुझ पर यलगार शुरू कर देंगे इस पे। अच्छा, दूसरी बात जो है न्याजी साहब को मैं ये कहूंगी कि आपने जब पार्लियामेंट लॉजेस पे हमला करवाया और हमने दस्तार भी गिरती देखी जमालदीनी साहब की, और हमने दरवाजे टूटने की भी इत्तला सुनी, तो लोगों को अपनी जान तो बचानी थी, ठीक है। और वो सिंध हाउस में आए, उन्होंने वोट नहीं दिए। अब क्योंकि तहरीक इंसाफ चाहती है कि अपने वक्त में आइन भी खुद लिखे, तो देखिए बात यह है कि जब वो वोट कास्ट भी कर दे, आइन ये कहता है, मैं नहीं कह रही, आइन ये कहता है, तो लीडर जो है वो उन्हें बुलाएगा, उस पार्टी का लीडर जिसके पार्टी के मेंबर्स ने उनके खिलाफ वोट कास्ट कर दिया, और उनसे वजह पूछेगा। अगर वो समझेगा कि वजह सही है इसकी, मसलन फर्ज करें कि मेंबर ये कहता है कि मैंने आपको इसलिए ज्वाइन किया था कि मैं आपके मैनिफेस्टो से जो है इत्तफाक रखता था, लेकिन आपने 3 साल में मैनिफेस्टो पे अमल नहीं किया, मैं आपके खिलाफ चला गया, तो उसके बाद भी वो मुतमईन अगर नहीं कर सके अपने लीडर को, तो लीडर जो है उसके खिलाफ
एप्लीकेशन देगा स्पीकर को, स्पीकर 2 दिन के अंदर उसको इलेक्शन कमीशन में भेजेगा। इलेक्शन कमीशन भी जो है उसको बुलाएगा और उससे वजह पूछेगा कि आप हमें बताएं कि आपने क्यों अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट डाला। अगर इलेक्शन कमीशन मुतमईन नहीं होगा तो उसको उसके खिलाफ फैसला देगा कि उसे डी सीट कर दे, और अगर वो इस फैसले को चैलेंज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन पे ये बाइंडिंग है कि वो 30 डेज में दे, और फिर वो जब उसे चैलेंज कर दे सुप्रीम कोर्ट में, अगर उसके खिलाफ आ जाए तो 90 डेज में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे। तो अगर इसकी एक्सप्लेनेशन आई तो यही आएगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे वो लोग जो कि आइन पे दस्तरस रखते हैं उनकी एक्सप्लेनेशन सुनी है। इसकी एक्सप्लेनेशन जब आ जाएगी तो फिर इलेक्शन कमीशन में जिसके नाम का ये लेटर भेजेंगे इमरान साहब, उनको पहले बुलाना जरूरी होगा कि वो उनको बुलाएं। नहीं, ये आइन है। इमरान खान साहब बुलाएं। आप ये कह रहे हैं कि अगर वो उन्होंने नहीं बुलाया तो उन्होंने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, अगर डायरेक्ट उनके खिलाफ भेज दिया रेफरेंस इलेक्शन कमीशन के पास, तो आप ये कह रहे हैं कि कानूनी तकादा पूरा नहीं हुआ। कानून यही कहता है कि लीडर उन्हें बुलाए, उनसे पूछे, एक्सप्लेनेशन मांगे, फिर रिटर्न हर उस एक मेंबर के मुताबिक। अमजद न्याय साहब, क्या ये लकूना रह गया? पार्टी हेड ने उनको बुला के नहीं पूछा कि आपने हमारे खिलाफ डिफेक्शन क्यों किया है? जी, कोई लकूना नहीं रह गया। बाकायदा पहले नोटिस जारी किए गए, डायरेक्शन दी गई कि आपने क्या एक्ट करना है जवाब मांगा बिफोर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। इसी तरह पंजाब में भी किया गया, उनसे फिर एक्सप्लेनेशन मांगी गई, और फिर वो बरामद हुए अपना सिंध हाउस से नारे लगाते हुए। तो अब फिर मैंने अपने तहफ्फुज़ के लिए गए थे, शैला साहिबा कह रही है वो अपने तहफ्फुज़ के लिए गए थे। तहफ्फुज़ 25 करोड़ का तहफ्फुज़ मांग रहे थे ना, पर कोई 25 करोड़ का ये कोई भी तो ज़ुबानी इल्ज़ाम है ना। तो वोट नहीं डाला। अच्छा एक मिनट सुन लेना, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, सॉरी टू। बात यह है कि एक बड़ी अजीब मिसाल, हमने जी 1 रुपया भी नहीं लिया। वो पता क्या लिया? उसके बदले में गाड़ियां ली, उसके बदले में प्रॉपर्टी ली। बिल्कुल 1 रुपया तो नहीं लिया। कहीं 20 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, किसी ने 16 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, किसी ने दराज खोली, उसने कहा इसमें पैसे 16 करोड़ रख दो, रुपया नहीं, 1 रुपया नहीं लिया, 25 करोड़ जरूर लिया। दूसरा बात यह है, देखे बात सुने, कोई नॉर्म्स होती है। देखे, अगर आपको याद होगा COD जब साइन हुआ था तो उसकी में 2 चीजें, एक ऐड हुई थी, एक डिलीट हुई थी। ऐड क्या हुआ था कि हमने ये 63A ऐड किया गया था कि ये जो छांगा मांगा की पॉलिटिक्स कर रहे थे दोनों मुखमुखा की पार्टियां, इसको चलो हम अपने लिए एक सेफ्टी गार्ड लेते हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं करेंगे। हो गया, मुक गया। उसके बाद उन्होंने 58(2) भी डिलीट की गई थी कि ये जो रोजाना की कंस्पिरेसी है इसको भी बाहर निकाला जाए। लेकिन मुझे ये बताएं, ये कहाँ की मतलब शफाफियत है कि अदालतें जो है वो ईद के बाद ले जाती हैं और 24 घंटों में दूसरों को इंसाफ मिल जाता है। हमने अमेरिका की इतनी डायरेक्शंस लेनी है खुदा न खासा, इसलिए खान साहब ने कहा है कि हमें बताया जाए। मैं तो प्राइम मिनिस्टर था, फिर ये साइफर किसके पास गया? अगर साइफर के नतीजे में आज ये नोटे बने हैं और ये कॉन्सुलेट से मिलते रहे हैं, क्यों इन हालात में मिलते रहे? अब तो खुद इनके चीजें जो वो अपना कौन सी इनकी जर्नलिस्ट थी अमेरिकन जो थी, उसने एनालाइज करके पूरा साबित किया कि इसमें क्या हुआ। रेबेका, ठीक है बात, रेबेका ने अब सबको मैं समझ नंगा कर दिया ना अवाम में। बात सुने, अब बात यह है कि हम कहते हैं इलेक्शन, फिर भी बात के इलेक्शन आए, अगर कौम समझती है कि हमने वाकई हकीकी आजादी की तरफ जाना है या गुलामी की तरफ जाना है, हमने सिंपल बात की है। हम नहीं कहते कि हम वापस आ जाएं हुकूमत करना चाहे, हम तो लोगों के पास गए। इन्हीं का मुतालबा था कि इमरान खान जो है लोगों के पास नहीं जाता, हम चले गए। अब ये सही अगर समझते हैं कि पॉपुलर हैं तो आए, मैदान में घोड़ा भी है और मैदान भी है। अगर ये भाग किस रहे, मैं मुझे आज समझ नहीं जी भागते क्यों है। मुझे समझ आज देखें, आज लाखों करोड़ों लोग देखें, आज सोशल मीडिया पे करोड़ों ट्वीट्स हुई हैं। आउटसाइड दुनिया में हम आज भी हमने कहा कि हमें अच्छा नहीं लगा कि रोज़े रसूल के बाहर जहन में लोगों ने कहा, हालांकि हम इसको अच्छा नहीं समझ रहे, लेकिन लोगों के जज्बात हैं पूरी दुनिया में।
آج ہم نہیں، عمران خان جب آواز اس دیتا پر ہے تو جو مقدمات ہوئے ہیں ویسے اس پہ پیپلز پارٹی تو یہ سمجھتی ہے کہ یہ مقدمات فوراً واپس لینے چاہیے، یہ مقدمات نہیں ہونے چاہیے. یہ مقدمات سے ہم نہیں ڈرنے والے. نہیں، یہ 10 سے یہ دیکھیں بے کانسپریسی تھی، یہ دوبارہ آتے تھے نا، وہی گیمیں تھی، وہی کانسپریسی تھی. عمران خان کے خلاف ابھی جو ڈیپ فیک ویڈیوز بنانے کی دیکھیں، یہ سارے حربے ہو چکے ہیں. یہ ہمیں یا پاکستان کی عوام کو بیوقوف نہ سمجھے. اب بہت آگے کی 5th جنریشن وار ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ آپ چلیں اس پر شیلا صاحبہ بھی جواب دینا چاہ رہی ہیں. اور یہ صاحب شیلا صاحبہ کی بات سے جو انہوں نے کی تھی اس سے اتفاق نہیں کر رہے تھے کہ یہ جو اراکین ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے لیے یا ڈی سیٹ کرنے کے لیے تحریک انصاف نے جو پروسیس ہے اس کو فالو نہیں کیا. تو اور یہ صاحب کی رائے بھی لیتے ہیں اور شیلا صاحبہ کی بھی ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اوریہ صاحب، فواد چوہدری صاحب تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اپنے گنتی کی بنیاد پر اور ووٹوں کی بنیاد پر بھی آئندہ چند دن میں قائم نہیں رہ سکتی. فواد چوہدری صاحب کی لاجک کیا ہے، ذرا یہ سن لیجئے. وزیر اعظم رہنے کے لیے آپ کو 172 لوگوں کی مسلسل ضرورت ہے. 173 میں سے 3 اراکین شہباز شریف صاحب کا مزید ساتھ دینے سے انکاری ہے. لہٰذا تو اس وقت ایک منورٹی حکومت پاکستان کے اوپر مسلط ہے. جو ہی یہ معاملہ ختم ہوگا سپریم کورٹ کا، اس کے بعد انہیں اعتماد کا ووٹ لینا ہے اور اس کے لیے 172 اراکین اس حکومت کے پاس موجود نہیں ہیں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ 20 تاریخ تک عمران خان صاحب نے اپنا لانگ مارچ کا اناؤنس کرنا ہے. مجھے پوری امید ہے پنجاب کی حکومت جو ہے وہ انشاءاللہ 12 سے پہلے اور یہ حکومت انشاءاللہ 20 مئی سے پہلے فارغ ہو جائے گی. یہ تو اوریہ صاحب وفاقی صورتحال وہ بتا رہے ہیں، اور پنجاب میں اگر ڈیفیکشن ہو جاتی ہے تو یہ بہت ہی کلیئر ہو جائے گا وہاں پر. تو پھر ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ لینا اگر لیتے ہیں حمزہ تو ان کے پاس نمبر پورا نہیں رہے گا. تو پنجاب جو ہے وہ زیادہ ایک کرائسس میں دکھائی دیتا ہے اگر منحرف اراکین کے خلاف الیکشن کمیشن سے فیصلہ آ جاتا ہے. اوریہ صاحب دیکھیں، سب سے بڑی تلوار جو لٹک رہی ہے نا وہ ہے صدر پاکستان عارف علوی کی تلوار. عارف علوی کی تلوار ایسی تلوار ہے کہ جس کو 2/3 میجورٹی سے نکالا جا سکتا ہے. 2/3 میجورٹی کے لیے 45 کے قریب ووٹ کم. وہ کہاں سے آئیں گے اور کیسے ہوں گے، اور ایک سال کے لیے کون 45 ووٹوں کے پیچھے بھاگتا پھرے گا. تو جب بھی 2 یا 3 ووٹ کم ہوئے، عارف علوی صاحب کہہ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر شوڈ ٹیک دا ووٹ آف کانفیڈنس. وہ بہت امپورٹنٹ 3 چیز ہے. وہ کسی بھی وقت کہتے ہیں. تو 4 بندے ناراض ہوئے اور اس میں کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ 6 مہینے انتظار کرے، کسی وقت کہہ سکتے ہیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس لے. پنجاب کا جہاں تک تعلق ہے، میں ذرا سا اس کو بتاتا ہوں، یہ ایک کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے، یہ بیسیکلی الیکشن رولز کے اندر. کانسٹیٹیوشن میں تو ڈیفائن کیا گیا کہ ڈیفیکشن ہوگی اگر 3 جگہ پہ آپ ووٹ نہیں دیں گے یا آپ ابسٹین کریں گے. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ پارٹی ہیڈ جو ہے وہ کیا ہے کہ ممبر آف دا اثارٹی ٹیم ٹو بی اے ممبر آف دا پارلیمنٹری پارٹی اف ہی ہیونگ بین الیکٹڈ اپون ریسیٹ آف دا ڈیکلیریشن. وہ کرے گا، یہ ریفر کرے گا کس بنیاد پہ. پارٹی ہیڈ مینس یہ اوپر ایک سیکنڈ جی نہیں اوریہ صاحب، لیکن پنجاب میں جو ہے وہ صورتحال تھوڑی سی اس طرح سے اس کو نوٹس نہیں، پارٹی ہیڈ اس کو نوٹس دے گا. نہیں پارٹی ہیڈ اس کو نوٹس دے گا اور ان کو ودن 15 days نوٹس کا جواب دینا ہوگا پارٹی ہیڈ کو. ٹھیک. اور پارٹی ہیڈ پھر اس کے بعد دے گا ایک ڈیکلیریشن کہ یہ اس نے ختم کر دیا. پھر وہ اسمبلی 2 دن کے اندر اس کو بھیجے گا اور الیکشن کمیشن کا شیل گیو ایفیکٹ. نہیں ایک چیز مجھے اوریہ صاحب بتائیے، جیسے آپ نے کہا کہ عارف علوی صاحب کو ہٹایا نہیں جا سکتا اور عارف علوی صاحب جو ہیں وہ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہہ سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف دیکھیں تو پنجاب میں جو گورنر ہے ان کی تبدیلی کے امکانات دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی بحث چل رہی ہے کہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر بہرحال صدر کو عمل کرنا ہوتا ہے اور الٹیمیٹ پاورز ان کے پاس نہیں ہے گورنر کے لیے. اور اگر گورنر یہاں پر اس وقت حکومت کا آ جاتا ہے، پیپلز پارٹی کا مثال کے طور پر آ جاتا ہے، تو وہ اس ڈیفیکشن کے باوجود کہتا ہی نہیں ہے حمزہ شہباز کو کہ ووٹ آف کانفیڈنس لو، تو وہ 1.5 سال تک نہیں کہے گا، تو 1.5 سال تک وہ اعلیٰ برقرار رہیں گے. یہ بھی تو ہے ایک چوائس ان کے پاس. وہ تو ہے نا، وہ تو ہے. شہباز شریف صاحب کی پوری 5 سال حکومت جو ہے وہ اسی پہ چلی ہے. مانیکا صاحب جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ کچھ ووٹ لے کے، اور اس کے بعد اسٹے آرڈر دیا ہوا تھا جسٹس افتخار چودھری صاحب نے اور وہ چلی ہے. تو ایسے تو چلتا ہے. یہی تو معاملات ہے ہمارے قانون کے.
مجھے تو وہ لمحہ بھی یاد ہے اچھی طرح جب وہ صحیح ہے جی شہلا صاحبہ پاس میں بیٹھا ہوا جی بالکل صحیح ہے جی شہلا صاحبہ. اچھا دیکھیں پہلی بات جو بھائی تھے وہ اب نہیں ہے. یہ بہت ثابت کرنا اب کوئی مشکل نہیں ہے آج کے دور میں کہ کس کے اکاؤنٹ میں یا کس کو کیا چیز نوازا گیا ہے یا کس کو کیا چیز کی گئی ہے. تو ایک ایسے موقع پہ جب ہاں ایک ایسے اچھا میں سمجھی وہ دوسرے صاحب بات کر رہے تھے. ایک ایسے موقع پہ کہ جب 174 کی برتری 174 ووٹ کاسٹ ہوئے. ڈپٹی اقبال صاحب مرحوم جو اس وقت کے وینٹیلیٹر پہ تھے ان کا ووٹ کاسٹ نہیں ہوا تھا. تو ان لوگوں کے ووٹ کاسٹ نہیں ہوئے جو کہ 24 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو اور آج بھی وہ اپنے آپ کو جب کہہ رہے ہیں تو آپ کا یہ ثابت کرنا اتنا ہی مشکل ہے جیسے 4 سال میں آپ کرپشن کے کیسز ثابت نہیں کر سکے. سیکنڈ یہ کہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے آئین کے اندر ہے اور یقیناً انہی کے خلاف آتی ہے جو اکثریت پہ ہوتے ہیں اور اقلیت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ وہ صحیح کام نہیں کر رہے. تو اس کے بڑا واضح سب کچھ موجود ہے. اور اپوزیشن کا کام ہے اپوزیشن کا کام ہے کہ ایز اپوزیشن بھی وہ ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرے. ٹھیک ہے جی نیاز صاحب ایک تو یہ ذمہ داری کیوں نہیں کر رہے اور کیسے ثابت کریں گے جو الزامات ابھی آپ نے لگائے تھے اپنے اراکین پہ وہ کیسے ثابت ہوگا کہ زمینیں لیں گاڑیاں لیں یہ کیا وہ کیا یا اپنا ثابت تو ہو چکا ہے کہ وہ ادھر بیٹھے ہیں وہاں پہ ان کو کون سا ایسا ضمیر تھا جو رات کو اٹھے تو ضمیر جاگ گیا نا سر. ضمیر بس ضمیر ان کا بے ضمیر ہو گیا نا. ضمیر تو تھا ہی نہیں نا. اگر ضمیر ہوتا تو ہم سے اختلاف تھا استعفیٰ دیتے میدان میں جاتے پھر الیکٹ ہو کے جن کے پلڑے میں جانا تھا چلے جاتے لوٹے بنے. وہ والا ضمیر تھا جو صادق سنجرانی کے وقت تھا. تو پھر کسی بھی حکومت میں کسی کو جاگ سکتا ہے. میری بھی بات سنیں نا ہم نے اس وقت بھی کہا ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی طرف جاتے ہیں اوپن بیلٹ پیپر ہو. آپ ہی نہیں مانے نا. آپ پتہ کہ میٹھا چلیں بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.